सब मिलकर करते हैं और वो हल्का फिरोजपुर में होगा इंशाल्लाह। तो ऐसा मुमकिन है कि हल्के को चुना गया है तो फिरोजपुर झिरका में ज़्यादा इम्कान है जलसे का? शहर में ये उमूमी इज्तिमा ना तो इतनी बड़ी जगह है और ना शहर में निकलने पर आने जाने की इतनी सहूलत हो सकती है। तो मौलाना साद साहिब अभी आएंगे तो उसके ताल्लुक से कोई इस तरह कोई मसाइल को यकजा किया है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर और आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तालीम और आप देख रहे हैं कारी तालीम मेवाती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप रात को बाखूबी मालूम होगा, मेवात के अंदर हर साल तबलीग इज्तिमा होता है और हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ लाते हैं। दोस्तों, इस साल भी तबलीग इज्तिमा हो रहा है और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है 2025 चालू हो चुका है और 2025 के अंदर मेवात के अंदर तबलीग इज्तिमा होने जा रहा है। जी हाँ, मेवात के अंदर तबलीगी जलसा होने जा रहा है और हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ ला रहे हैं। तो इस साल भी कौन से गांव के अंदर होगा और कौन से हल्का के अंदर होगा और उसकी तारीख क्या होगी और कौन से महीने के अंदर होगा, दोस्तों मुफ्ती जाहिद जो नूह के बड़े मदरसा के शेखुल हदीस है वो आपको अपनी ज़बानी बताते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आपको मुफ्ती जाहिद जो नूह के बड़े मदरसा के जो शेखुल हदीस है वो तबलीग इज्तिमा के बारे में, जो मेवात का तबलीग इज्तिमा है उसके बारे में क्या कह रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में आप लोगों की क्या राय है वो हमें जरूर बताना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सब मिलकर करते हैं और वो हल्का फिरोजपुर में होगा इंशाल्लाह। तो ऐसा मुमकिन है कि हल्के को चुना गया है तो फिरोजपुर झिरका में ज़्यादा इम्कान है जलसे का? शहर में ये उमूमी इज्तिमा ना तो इतनी बड़ी जगह है और ना शहर में निकलने पर आने जाने की इतनी सहूलत हो सकती है। तो मौलाना साद साहिब अभी आएंगे तो उसके ताल्लुक से कोई इस तरह कोई मसाइल को यकजा किया है कि उनको मौलाना साद साहिब के ज़बानी लोगों के ज़रिए मैसेज पहुँचाया जाए कि भाई इन चीज़ों से बाज आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है वो बहुत तबाही की तरफ जा रही है। हमेशा से हजरत जी मौलाना यास रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से लेकर आज तक अकाबिरीन मरकज़ निज़ामुद्दीन की तवज्जो हमेशा मेवात पर रही है। नई जनरेशन है वो लगातार मस्जिद से और दीन से, तबलीग से, हर एतबार से दूर होती जा रही है। आजकल जो हमारा नौजवान तबका बच्चियों का जो बिगड़ रहा है वो माँ बाप की सरपरस्ती में कमज़ोरी और गफलत है। हर फर्द के, हर मर्द औरत के 3 दिन लग जाने चाहिए। वो अपनी अपनी मस्जिदों में 4 माह की तश्कील करना शुरू कर दें और हर फर्द के 3 दिन यानी सहरोज़ा लगवाने शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूह के बड़े मदरसे के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती जाहिद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया जो शेखुल हदीस हैं बड़े मदरसे से। आपको ये ख़बर तो पहुँच ही गई होगी कि आइंदा अप्रैल में 18, 19 और 20 अप्रैल को जो हर साल मेवात के अंदर तबलीगी जलसा होता है उसके लिए ये तारीख़ मुतय्यन कर दी गई है। मरकज़ निज़ामुद्दीन की जानिब से हज़रत मौलाना साद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने ये तारीख़ मुतय्यन कर दी है, लेकिन ये किस हलक़े में होगा इसके लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन के जानिब से जो मेवात के अंदर माहाना जोड़ होता है उस पर इसका तयन छोड़ दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता कल इसके लिए हल्का भी चुन लिया गया है। तो इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती जाहिद साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस हलक़े को चुना गया है और उस हलक़े के अंदर किस जगह या किस गांव या किस शहर को चुना गया है या नहीं चुना गया है, तो कहां पर ज़्यादा उम्मीद है पिंडाल की, और इससे रिलेटेड और भी कई सवालात हम करेंगे और मुफ्ती साहिब से इस ताल्लुक़ से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आपका हमारे चैनल MT न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मुनासिब यही समझूंगा कि आपकी तबीयत कैसी है, चूँकि अभी बीमार भी हो गए थे आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की लाख लाख रहमतें हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। वो बारी ताला ने फ़ज़ल फरमाया, करम फरमाया, एहसान फरमाया कि अल्लाह ने बहुत जल्द मुझे सेहत दी। मैं इसको समझता हूँ कि अहले इलाके की दुआओं की बरकत, अकाबिरीन की दुआओं की बरकत और ख़ुसूसन हमारे अहले मदारिस और अहले मकातिब जिन्होंने अपने बच्चों से, मासूम बच्चों से और ज़िम्मेदारियाँ तौर पर
اجتماعی انفرادی دعائیں میرے لیے کیں، اور میں سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے پورے علاقے میں پوری قوم نے، جس بھائی کو بھی میرے بیمار ہونے کی اطلاع ملی، ہر ایک نے میرے لیے دعا کی ہے۔ اللہ ان سب کو، دعا کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہر ایک کی جائز تمنا، جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ بہتر طبیعت ہے الحمدللہ۔ آمین۔ اور دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کے سائے کو پوری قوم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تبلیغ جلسے کے تعلق سے سوشل میڈیا کے مادھیم سے کئی روز سے خبریں ہیں۔ 5 نومبر کو ایک وفد بھی یہاں سے شاید گیا تھا، مرکز نظام الدین۔ تو یہ خبریں ہیں کہ آنے والی اپریل میں 18، 19 اور 20 اپریل کو جلسہ ہونا ہے، تبلیغی جو جلسہ ہوتا ہے، تو اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا اپڈیٹ ہے اس کے بارے میں؟ یہ خبر تو یقینی ہے۔ حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت رابع ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مدرسہ خاص علوم کے، ان کے سامنے جب یہ تقاضے رکھے، ایک میوات میں ایک سفر ہو جائے اکابر کا، اور ایک اجتماع بھی ہو جائے، اور 4 ماہ والا جوڑ کی تاریخ بھی مانگی گئی تھی، لیکن حضرت نے 2 باتیں طے فرما دی۔ ایک تو شعبان کے مہینے میں 13 فروری سے 25 فروری تک اکابر نظام الدین کے مشورے سے ایک جماعت آئے گی، جو تقریباً ہر حلقے میں 2 حلقوں کو ملا کر جوڑ کرے گی، اور اگلی تاریخ جو عمومی اجتماع کی 3 دن کا اجتماع جس میں حضرت جی خود تشریف لائیں گے، وہ 18 کی آمد ہے، 18، 19، 20، 21 کی دعا ہوگی انشاءاللہ، ہفتہ اتوار پیر۔ تو 22، 23 شوال پڑے گی شاید، 21، 22، 23 شوال کا بھی قریب تاریخ وہ ہوگی، لیکن انگریزی تاریخ اعتبار سے 18، 19، 20، 21 کی دعا ہوگی، اور وہ یقینی خبر ہے۔ اس سلسلے میں جب پہلے یہ طے ہوا کہ بھائی پوری میوات کے مشورے سے ایک جگہ طے کی جائے کہاں ہونا چاہیے، تو اس لیے کل یہاں نوح عیدگاہ نئے مرکز پر مشورہ ہوا، 18 حلقوں کے 19 حلقوں کے ساتھی سب آئے، سب کے مشورے سے، سب کی رائےوں کے بعد میں فیصلہ یہ ہوا کہ وہ آنے والا جو اجتماع ہے، جلسہ ہمارا ہے تبلیغی اجتماع، وہ حلقہ فیروز پور میں ہوگا، اور حلقہ فیروز پور کو پورے حلقے کو کیا پوری میوات کا ہی اجتماع ہے، لیکن اس کی جگہ کے لیے حلقہ فیروز پور کو طے کیا ہے۔ اب حلقہ فیروز پور میں کون سا گاؤں ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، اس کے لیے وقت پر دیکھیں گے جب فصل کرے گی کہ اس کے لیے میدان بھی پورا ہو، جگہ صاف ستھری ہو، چاروں طرف سے راستے ہوں، پانی کی سہولتیں ہوں، آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور وضو کھانے کے بنانے میں، پانی کے نکلنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے وقت پر جگہ دیکھی جائے گی۔ ابھی اس کے لیے وقت ہے، اس لیے پورے حلقے کو کوشش کرنی ہے، جماعتیں نکالنی ہیں۔ اس وقت تقاضا یہ رکھا گیا پوری میوات میں کہ ہر گھر سے، گھر پتی کے آدمی کی ایک محنت ہونی چاہیے، 4 ماہ کی جماعتیں ہر مسجد سے نکلنی چاہیے، اور چلے 4 مہینے کی پوری محنت ہو۔ پوری میوات کا ایک جلسہ ہے، پوری میوات ایک ہے، چاہے وہ ہریانہ کے حصے کی ہو، چاہے راجستھان کے حصے کی ہو، چاہے کچھ یوپی کا حصہ لگتا ہو، خطہ میوات، علاقہ میوات ایک ہے۔ اس پوری میوات کے لحاظ سے ایک تاریخ دی جاتی ہے، پوری میوات کی جماعتیں، پوری میوات کی اجتماعی طور سے محنتیں ہوتی ہیں، سارے حلقے اس میں اپنا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا، پنڈال کا، سب مل کر کرتے ہیں، اور وہ حلقہ فیروز پور میں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، حلقہ فیروز پور آپ نے جیسے بتایا کل طے ہو گیا ہے، اور اگرچہ کسی گاؤں کا یا کسی شہر کا یہ تعین نہیں ہوا کہ اس جگہ پنڈال لگے گا، لیکن پھر بھی اگر کوئی نظر میں ایسی جگہ مشورے میں کوئی چرچا ہوئی ہو کہ بھئی وہ جگہ مناسب رہے گی، کیونکہ فیروز پور حلقہ چنا گیا ہے، تو سوشل میڈیا پر بہت سارے کمنٹس یہ آ رہے ہیں، اور لوگ بلکہ کمنٹس نہیں بلکہ خبر دے رہے ہیں لوگوں کو کہ فیروز پور جھرکا ہی میں وہ ہوگا۔ تو ایسا ممکن ہے کہ حلقے کو چنا گیا ہے تو فیروز پور جھرکا میں زیادہ امکان ہے جلسے کا، یا پھر کسی گاؤں میں یا آس پاس کے علاقوں میں زیادہ امکان ہے؟ امکان کی بات یہ ہے جی، شہر میں یہ عمومی اجتماع نہ تو اتنی بڑی جگہ ہے، اور نہ شہر میں نکلنے پر آنے جانے کی اتنی سہولت ہو سکتی ہے، کیونکہ جام لگ جائے، پریشانی ہو، شہر میں نہیں ہوگا، بلکہ شہر سے باہر کھلی جگہ میں ہوگا، کھلے میدان میں ہوگا، جہاں کوئی 150 کلوں کی جگہ ہموار مل جائے، اور وہ 150 کلے، 100 کلے کا جگہ ایسی ہو جس میں چاروں طرف سے راستے بھی آنا جانا آسان ہو جائے، اور پانی کی سہولت بھی ہو۔ وہ تو کسی نہ کسی گاؤں کے کسی علاقے کو دیکھیں گے، پورا حلقے کے لیے ہے، کسی ایک گاؤں کا نام نہیں، وہ تو ایک کھلا میدان دیکھنا پڑے گا، جس میں، کیونکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں آدمی ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آدمی آنے کی، ان کی پارکنگ کا مسئلہ بھی ہے، وضو خانوں کا بھی ہے، پھر کھانے کی جو پنڈال لگتے ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے شہر میں تو ممکن نہیں ہے، بلکہ علاقے میں ہوگا جہاں کوئی کم سے کم 100 کیلا زمین ہمیں کھلی مل جائے گی، انشاءاللہ دیکھیں گے وقت پر۔ اچھا مفتی صاحب، ایک شاید اب سے 10-12 سال پہلے
میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ایسا سسٹم اور نظام کر دیا گیا تھا کہ جو یہ اجتماع ہوتے ہیں ان میں کھانے کا جو نظم ہوتا تھا پہلے وہ بند کر دیا گیا تھا. تو وہ ابھی بھی وہ نظم برقرار ہے, یعنی کھانا بند ہی رہے گا, یا پھر جلسوں میں اب کھانا بنانے دوبارہ کر دیا گیا ہے, یا پھر وہ ہوا ہی نہیں تھا ایسا کچھ؟ نہیں, کھانا بند نہیں کیا گیا, بلکہ جو پہلے گاؤں والے اجتماعی انتظام کیا کرتے تھے اس میں کچھ پریشانیاں تھیں, کچھ دقتیں تھیں, وہ بند کر کر اب تمام حلقوں کے الگ الگ کھانے کے اسٹائل لگائے جاتے ہیں. اور کھانے کا انتظام ماشاءاللہ 3-4 اجتماع ایسے ہو چکے. امروکہ میں ہوا, اس کے بعد جھیوانہ میں ہوا, اب لاک ڈاؤن کے بعد پچھلے سال دھموکڑ میں ہوا. اس پہ تو اب کنٹرول پا لیا گیا. جتنے ہمارے حلقے ہیں ہر حلقے کی الگ اسٹائل ہوگی اور الگ ہوٹل ہوگا, جیسے بھوپال میں ہوتا ہے اور بڑے اجتماعات میں ہوتا ہے. اب میوات میں بھی تمام حلقوں کا الگ الگ نظم ہوتا ہے تاکہ بھیڑ تقسیم ہو جائے. کسی ایک جگہ انتظام مشکل ہو جاتا ہے. تو ان اسٹالس پہ تو شاید ٹوکن وغیرہ کا کوئی نظم رہتا ہے؟ جی, ٹوکن وغیرہ کا نظم ہوتا ہے. مقصود ٹوکن سے کمائی نہیں, مقصود ہوتا ہے نظام کو, نظم نسق کو سنوارنا تاکہ آسانی کے ساتھ میں رہ لیں. ورنہ تو خرچہ تو لاکھوں میں ہوتا ہے, ٹوکن جو ہے 10-20-50 ہزار کے ہوتے ہیں. اس سے ایک نظم بنا رہتا ہے, بد نظمی نہیں ہوتی. انظام کو سنبھالنے کے لیے ہے وہ مسئلہ. تاریخ لینے کے لیے جو مرکز نظام الدین حضرت مولانا سعد صاحب کے پاس جو وفد گیا تھا اس میں کون کون شریک تھا؟ آپ بھی تھے اس میں؟ نہیں, میں تو نہیں تھا کیونکہ میری طبیعت خراب تھی اس دوران, تو میں ICU میں تھا. باقی ہمارے علاقے کے ذمہ دار, دعوت تبلیغ کے احباب, ائمہ, کچھ علماء جو ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہیں, جو مشورے سے یہاں طے ہوا, وہ سبھی لوگ گئے تھے. اور ابھی بھی ہمارا جو ہے پورے علاقے میں واسطے نومبر-دسمبر مرکز میں طے ہوا پڑا ہے. اس لیے سینکڑوں ساتھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں جو 2 مہینہ لگا رہے ہیں. انہی میں سے جو ذمہ دار حضرات ہیں سب نے وہ درخواست رکھی. وہ ماہانہ مشورے میں ہی طے ہو گیا تھا تقاضا. 3 مہینہ پہلے سے برابر چل رہا تھا تقاضا, اب وہ پورا ہو گیا. اچھا, یہ 3 دن کا جلسہ ہوتا ہے مفتی صاحب, یہ تینوں دن حضرت کا اس میں بیان ہوتا ہے یا پھر آخری 2 دنوں میں یا 1 دن میں مولانا کو بیان ہوتا ہے؟ نہیں, 3 دن کے اجتماع میں ایسا ہوتا ہے. پہلے دن کارگزاری کا عمل ہوتا ہے دن میں, اس شام میں پھر مشورے سے جیسے ساتھیوں کے تاب جو حضرت کے ساتھ میں حضرت کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب اور مولانا سعید صاحب, مفتی الیاس صاحب, یہ دیگر اکابرین مرکز آتے ہیں. جب مشورے سے طے ہوتا ہے الگ الگ وقتوں میں کہ عصر کے بعد ان کا ہے, مغرب کے بعد ان کا ہے. اس طرح سے حضرت کا تقریباً تینوں دن ہی بیان ہوتا ہے. مغرب بعد 2 دن تو مغرب بعد ہوتا ہے, آخری دن دعا سے پہلے روانگی کا بیان ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب, میوات کے تعلق سے جس طرح کے حالات اور جو سچویشن ہے خاص کر نئی جنریشن کو لے کر کے, وہ بہت افسوسناک ہے. اور اس کے تعلق سے آپ ہمارے اکابرین نے, آپ حضرات نے ابھی ایک مہا پنچایت کا آیوجن بھی کیا تھا سوم کا گاؤں میں شاید, اور اس کے بعد ہمارا عمارت شرعیہ کا انعقاد بھی ہوا جھمراوٹ مدرسے میں. تو چونکہ ہمارے یہاں تبلیغ کا بہت اثر ہے اور لوگ کافی دلچسپی اس میں لیتے بھی ہیں, لوگ مانتے بھی ہیں. تو مولانا سعد صاحب ابھی آئیں گے, تو اس کے تعلق سے کوئی اس طرح آپ نے اس طرح کوئی مسائل کو یکجا کیا ہے کہ ان کو مولانا سعد صاحب کے زبانی لوگوں کے ذریعے میسج پہنچایا جائے کہ بھئی ان چیزوں سے باز آنا چاہیے, کیونکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ بہت تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو اس تعلق سے کوئی آپ کی کوئی مشورہ کیا ہو آپ نے یا پھر ارادہ ہو؟ دیکھیے, جہاں تک عوام میں بگاڑ کا اور کچھ برائیوں کا پھیلنے کا تعلق ہے, تو ہمارے اکابر کی توجہ ہمیشہ سے حضرت جی مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک اکابرین مرکز نظام الدین کی توجہ ہمیشہ میوات پر رہی ہے. اور میوات کے تمام حالات چھوٹے بڑے ہمیشہ ان کے پاس پہنچتے رہتے ہیں. اسی کو سامنے رکھ کر جو ایک دعوت تبلیغ کا ایک نصاب ہے, ایک ترتیب ہے, اسی کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں. ان تمام برائیوں کے خلاف بھی بولا جاتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہی اصل دعوت تبلیغ ہے. رہا جو کچھ خصوصیات ہیں دعوت تبلیغ کی, اسی کے ذریعے سے ہماری میوات سدھری ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید بھی یہی ہے کہ تمام برائیوں کا حل اصل دعوت تبلیغ کی جو اصل محنت ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس پر ہم جم جائیں اور اس کو مسجد کو آبادی پر آ جائیں, مسجدوں کو آباد کر لیں, مسجد کے ماحول میں جا جائیں, تو انشاءاللہ یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. چاہے وہ نشے کی ہو, چاہے جوا کی ہو, یا دیگر برائیاں ہوں. ان تمام برائیوں سے بچنے کا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں, ہم مسجد سے مدرسے سے اپنا تعلق قائم کریں. اور اسی سلسلے میں
دعوت تبلیغ کے عنوان پر بولا جاتا ہے اور مختلف طریقے پر مختلف بیانات ہوتے ہیں، اور یہاں علاقے میں بھی علماء ائمہ ایک محنت کر رہے ہیں، مکاتب کی لائن سے بھی، مدارس کی لائن سے بھی، اصلاح کی لائن سے بھی الحمدللہ اس پر کافی کنٹرول پایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اور مزید محنت کی جائے گی۔ عمارت شریعہ ہو، شرعی مجلس کے ماتحت جو پروگرام ہوتے ہیں ان سب میں اصلاحی پروگرام بھی ہیں، اور قوم کے اندر جو بھی فکر پیدا ہوتی ہے کہ بگاڑ سے کیسے ہم سدھاریں، اس سدھار کی محنتیں ہوتی رہتی ہیں، مشورے ہوتے رہتے ہیں ائمہ علماء کے بھی، اور ماہانہ مشورے میں بھی، اور سب گزاریوں میں بھی اس سلسلے میں بات ہوتی رہتی ہے، اور انشاءاللہ یہ محنت جاری رہے گی۔ امید ہے، دیکھیے شیطانی محنتیں جاری ہیں تو ہماری بھی محنت ضروری ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے اصلاح ہوگی، اب تک بھی ہوئی ہے، آئندہ بھی دعوت تبلیغ کے ذریعے سے ہی بہتر اصلاح ہوگی عوام کی۔ جی بالکل، اس سے کسی کو انکار نہ ہوا ہے اور میرے خیال سے نہ ہوگا کہ جتنا فائدہ ہمارے علاقے کو خاص کر کے تبلیغ سے ہوا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز عام طور سے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو نئی جنریشن ہے وہ لگاتار مسجد سے اور دین سے، تبلیغ سے، ہر اعتبار سے دور ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ یہ بھی ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے اکابر نے کس طرح سے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اس تبلیغ کو یہاں کے لوگوں کو چنا ہے، کس طرح قربانیاں دی ہیں۔ تو تھوڑا ہماری جو نئی جنریشن ہے، نوجوان طبقہ ہے، اس کے لیے کوئی خاص پیغام خاص کر کے تبلیغ کے حوالے سے کہ وہ اس سے جڑیں، اس کی افادیت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ میرا تو سبھی بھائیوں سے یہ ہے، چاہے وہ نوجوان ہوں، اسکول کالجوں میں پڑھنے والے ہوں، چاہے نوجوان بچے ہوں یا بچے ہوں، ان سب کو اپنی دینی فکر، آخرت کی فکر لینی چاہیے، اور خصوصی طور سے ان کے سرپرستوں کو، ان کے ماں باپ کو بالکل ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ آج کل جو ہمارا نوجوان طبقہ، بچیوں کا جو بگڑ رہا ہے، وہ ماں باپ کی سرپرستی میں کمزوری اور غفلت ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اور ایسے موبائل ہیں جو خرافات ذہن بنا رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اسکول کالجوں کی تعلیم ہو، لیکن دینی فکر کے ساتھ ہو۔ دینی فکر کب ہوگی؟ کہ وہ کالج اسکول کے ساتھ ساتھ مکاتب مدارس کے ساتھ بھی جڑیں، دعوت تبلیغ کے ساتھ بھی جڑیں۔ ابھی جیسے عمارت شریعہ کے جلسے میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی امیر ہند نے ایک بات کہی تھی کہ اس وقت میں فتنہ ہے موبائل، خصوصی طور سے اس موبائل کے ذریعے سے بہت ساری خرافات ہیں، اس فتنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سرپرست حضرات موبائل پر کنٹرول کریں، اپنے بچیوں سے موبائل کو لے لیں۔ اور دوسری بات، حضرت امیر ہند نے ایک بات کہی تھی، بڑی جاندار بات کہی اور حقیقت بات کہی جس سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس تمام فتنوں سے روکنے کا اصل سبب جو ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کی جماعت بچیوں کے کالج اسکولوں تک پہنچنی چاہیے، مردوں کی جماعت بچوں کے اسکول کالج تک پہنچ چاہیے، یعنی گویا وہ دعوت کے جو طرز ہیں مردوں کے اعتبار سے بھی عورتوں کے اعتبار سے، ان دونوں طرزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور بچیوں کی مکتب کی تعلیم سے جوڑنا چاہیے۔ جب تک وہ مکتب کے لائق ہیں تب تک مکتب سے جڑے رہیں، اور جب مکتب سے بڑے عمر ہو گئی تو پھر دعوت تبلیغ کے ساتھ جڑ جائیں، تو انشاءاللہ اصلاح ممکن ہے۔ جی بالکل، مفتی صاحب نے ابھی وہ یاد بھی دلایا ہے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے یہ چیز عمارت شریعہ میں اپنے بیان کے اندر رکھی تھی کہ جو لڑکیوں کے کالج یا اسکول ہیں ان میں مستورات کی جماعتیں بھیجی جائیں، اور جو بچوں کے کالجز ہیں ان میں جینٹس حضرات کی جو جماعتیں ہیں وہ بھیجی جائیں، تاکہ جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ان کو واقفیت ہو سکے۔ تو مفتی صاحب، یہ اس تعلق سے کوئی لائحہ عمل آپ نے تیار کیا ہے، یا پھر مستقبل میں کوئی کرنے کا ارادہ ہے کہ جس طرح حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے بھی کہا ہے کہ یہ ترتیب شروع کی جائے کہ جہاں اس طرح کے کالجز اور یونیورسٹیز یا کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں اس طرح کا کوئی جماعت آنے جانے کا سلسلہ؟ نہیں، اس سلسلے میں الحمدللہ پورے عالمی مشورے میں مرکز نظام الدین کا جو سہمائی مشورہ ہوتا ہے اس میں باضابطہ اس پر غور فکر ہوا، پورے عالم کے لیے، تمام ملکوں کے لیے، تمام صوبوں کے لیے، کہ بھائی ہماری بچے جو کالج اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہاسٹلوں میں رہ رہے ہیں، یا ہاسٹل سے روزانہ گھر آ رہے ہیں، ان کی دینی فکر کیسی کی جائے، ان کی اصلاح کی فکر۔ اس سلسلے میں پورے عالمی مشورے میں مرکز نظام الدین مغرب والی مسجد میں ہر سہمائی میں غور فکر ہوتا ہے، کارگزاری آتی ہے، اور یہ طے کیا گیا بھائی جہاں ہاسٹل ہیں وہاں ہمارے کوئی ایسے ساتھی جائیں جن کا تعلق ہے یا جن کی بچیاں یا ان کی بیویاں کالج سے پڑھی ہوئی ہیں، تاکہ ان سے وہ بات کر سکیں، اور نزدیک میں ہفتے واری تعلیم ہوتی ہو وہاں جوڑا جائے، یا ہاسٹل میں بھی تعلیم کا ہفتہ واری کا انتظام ہو تو وہاں ہفتہ واری تعلیم قائم کی جائے۔ مرکز نظام الدین مستقل ماہانہ مشوروں میں اور سہمائی مشوروں میں اس بات پر فکر دلائی جا رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی اپنے ہر سہمائی مشورے میں اور ہر ماہانہ مشورے میں اور ہر شب گزاری میں باضابطہ ایک امر ہے کہ کالج اسٹوڈنٹ، لڑکا
لڑکی جو بھی ہیں ان کی کیسے فکر کی جائے, وہاں تک دینی تعلیم کیسے پہنچے, تو ہفتہ واری تعلیم کا نظم بھی کرایا جائے مستورات کے اعتبار سے, اور ان کو روزانہ کی تعلیم سے کیسے جوڑا جائے, لڑکوں کو کالجوں سے کیسے جوڑا جائے, اس کی مستقل ہر شب گزاری میں اور ہر ماہانہ مشورے میں عمل ہوتا ہے, اور باضابطہ ہر سہ ماہی میں مرکز نظام الدین میں اس کی کارگزاری پیش ہوتی ہے. چلیے ماشاء اللہ بہت خوب. اچھا آخر میں لوگوں سے اس جلسے کے تعلق سے کوئی خاص میسج؟ میرا تو یہی پیغام ہے, مرکز نظام الدین کا ایک ہی پیغام رہتا ہے اصل, کہ ہمارا مقصود و مطلوب کوئی بھیڑ کا اکٹھا کرنا نہیں ہوتا. اصل مقصود ہے کہ دینی فکر پیدا کرنا, جوانوں میں, بوڑھوں میں, بچوں میں, مردوں میں, عورتوں میں, ہر طبقے میں دینی فکر پیدا ہو جائے. اس کے لیے ہے کہ بھائی 100% نمازی بنانے کی ابھی سے محنت ہو, 100% نمازی ہمارے گھروں میں, ہماری بستیوں میں ہو جائیں, اور 100% نمازیوں کے ساتھ ساتھ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد 4 ماہ کے لیے نکلے. ہر گھر سے ایک آدمی 4 ماہ کا نکلے گا تو امید ہے کہ گھر کا ماحول بدلے گا, اور 4 ماہ لگانے سے پہلے 3 چلوں سے پہلے, چلے سے پہلے ہر فرد کے, ہر مرد عورت کے 3 دن لگ جانے چاہیے. اس لیے یہ میسیج ہے, ابھی سے اس کی محنت ہونی چاہیے. سہروزہ, عشرہ اور چلہ اور 4 ماہ جو ترتیب مرکز نظام الدین بغلے والی مسجد کی ہے, اسی ترتیب سے ہمیں کام کرنا ہے, اپنے اس اجتماع کو کامیاب کرنا ہے. اجتماع تو ابھی سے شروع ہو گیا, جو جماعتیں نکلیں گی ابھی سے وہ اجتماع کے نام ہوں گی. اس لیے میری تمام اہل علاقے سے, تمام پوری میوات کے تمام حلقے والوں سے یہ درخواست ہے, وہ اپنے اپنی مسجدوں میں 4 ماہ کی تشکیل کرنا شروع کر دیں, اور ہر فرد کے 3 دن یعنی سہروزہ لگوانے شروع کر دیں. جب سہروزہ لگائیں گے وہ چلے پر ابھی آئیں گے, اور مستورات کے بھی سہروزہ لگوائیں, عشرہ لگوائیں, پھر چلے پہ لائیں, پھر انشاءاللہ دونوں طبقوں میں دین آئے گا. کیونکہ دین دونوں طبقوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی. جنت و جہنم کا مسئلہ دونوں کے لیے ہے, اس لیے دین سیکھنا مردوں کی ذمہ بھی فرض, عورتوں کی ذمہ بھی فرض. دین پر عمل بھی دونوں فرض ہے, دونوں کی محنت لازم ہے. اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما دے. تو دیکھیے یہ تھے میرے ساتھ حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب, جو شیخ الحدیث ہیں مدرسہ معین الاسلام نوح کے, اور ابھی آپ کو ہونے والے اپریل میں جو تبلیغی جلسے کے تعلق سے پوری جانکاری دی ہے. اور جلسہ یقینی ہے, 18, 19, 20 اپریل طے ہو چکی ہے, اور فیروز پور حلقے کو اس کے لیے چن لیا گیا ہے. لیکن پنڈال کس جگہ ہوگا, کسی گاؤں میں ہوگا, کس جنگل میں ہوگا, یہ ابھی طے نہیں ہوا ہے. اور اس کے لیے جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا, حلقے کی محنت کو دیکھا جائے گا, گاؤں والوں کی محنت کو دیکھا جائے گا. تو بہرحال اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب نے بھی آپ سبھی سے درخواست کی اس کے لیے محنت کی جائیں, اور جو بھی مرکز نظام الدین کا اس تعلق سے پروسیس ہوتا ہے, جماعتوں کے تعلق سے ہو یا چاہے دیگر انتظامات ہو, اس کے لیے خاص کر کے فیروز پور حلقے والے محنت کرنا شروع کریں تاکہ آپ کے حلقے کا یہ جلسہ کامیاب ہو. تو اب اس خبر میں اتنا ہی, پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.